अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब से चंद घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरख्वास्त की थी कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें कोटे के मुताबिक उन्हें अलॉट की जाएं। 4-1 से ये फैसला सुनाया गया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब इसका क्या एंड गेम होगी? क्या मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, जिन्होंने अप्रोच किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनके हिस्से में आने वाली खवातीन की मखसूस नशिस्तें हिस्सा बकदर जुस्सा उनमें तकसीम कर दी जाए। एग्जैक्टली इसके क्या मकासद हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के पास, इस हवाले से क्या ऑप्शंस हैं, इसके हवाले से भी बात होगी। और नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बतौर 24वें वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया है और गवर्नर जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर है वो भी दे दिया गया है। अब सदर का इलेक्शन भी होने जा रहा है। जो गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने सीन्स कौमी असम्बली में देखे हैं उससे तो लगता ही है कि एक स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। कितना मुश्किल होगा एक वीक फ्रेजाइल कोलेशन के लिए इस वक्त हक़दार सरकार को चलाना, हुकूमती अमूर को चलाना। मुआशी चैलेंजेस का एक पहाड़ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के सामने और एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा वज़ीर आज़म या एक ऐसी काबीना जिसकी गुफ्तगू तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपोजिशन उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ये है वो मंजरनामा जिसमें हम 8 फरवरी के बाद मौजूद हैं। कौमी असम्बली के इजलास में हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त इलेक्शन लड़ा वो उनको 201 वोट्स मिले। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जो तकरीर शुरू की उसमें चोर चोर के नारों की सदाएं मौजूद थीं। नवाज शरीफ साहब बड़े परेशान नज़र आए। उनके चेहरे के ऊपर एक मायूसी, यासो हसरत, वो बड़े दिलचस्प है, देखने से लायक रखती है कि वो शख्स जो कि पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे वो अब उनका पार्लिमानी किरदार क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो तरजीहात हैं वो वाज़े की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करेंगे और साथ ही अपोजिशन के लिए भी ख़तरे की उन्होंने घंटी बजा दी। उन्होंने बता दिया 9 मई के हवाले से अब ये सारा सिलसिला चलेगा। जो गुफ्तगू इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की, उनकी स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पे आप हमारे साथ थे। अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि लॉस्ट साइफर। क्यों साइफर कहा जाता है इसको? बिकॉज इट्स इनक्रिप्टेड। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि 9 मई के वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साथ ही वो ये कहते हैं कि वो तो अपोजिशन के हक़ की बात कर रहे हैं लेकिन उनकी तकरीर के दरमियान भी रखना डाला जा रहा है। ये बात भी हैरान कुन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दामाद और ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं उनका इंतखाब एक ही है और वो हैं शहबाज शरीफ। उनको वोट डाला ज़ियाउल हक के बेटे ने भी और उन्हीं को वोट डाल रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और दामाद भी। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। आज उन्होंने जब तकरीर की, उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ और 2024 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसका मवाजना किस तरीके से किया, सुनिए। उनसे मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे दरखास्त करता हूँ कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें। कि इनको हराया गया है तो भाई 18 में जिस तरह जितवाया गया था 24 में उस तरह हरा दिया गया है कि जब तक सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू शुरू नहीं होगी तो फिर हमें कोई और बैठाएगा, घर भेजेगा। यानी कि खालिद मकबूल सदीकी साहब ने जो तौजीह पेश की कि 2018 में जिस तरीके से जितवाया गया था तो वो जस्टिफिकेशन है 2024 में वैसे ही तहरीक इंसाफ के लोगों को हरवा दिया गया। अब ये भी एक हैरान कुन इंकशाफ है। तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान साहब से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं, अपोजिशन क्या करने जा रही है, इन तमाम मामलात पर बात होगी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो शेर अफजल मरवत साहब। थैंक यू सर। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपका पहले तो मुझे मौक़िफ़ चाहिए कि क्या आप उनको वेलकम करते हैं एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर? मैं कथियन
ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بننے پہ ویلکم نہیں کروں گا جو کہ MNA تو نہیں ہے لیکن وزیر اعظم بن گیا. آئین پاکستان کے تحت صرف ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتا ہے. شہباز شریف فارم 45 پہ آ چکے ہیں لیکن 9 فروری کے رزلٹ میں 47 کے تحت ان کو جتوایا گیا ہے. جس طرح ان کے بھائی کو، جس طرح ان کی بھتیجی کو، اور جس طرح موجودہ اسپیکر اسمبلی کو اور 80 کے لگ بھگ لوگوں کو جو ہیں فارم 47 پہ جتوایا گیا، تو لہٰذا ایک جیلی مینڈیٹ کے ذریعے منتخب ہونے کے بعد ایسی انتخاب پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. نہیں مروت صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف قصور سے جو جیتے ہیں وہ بھی مشکوک ہے. جی وہ باقی تو فارم 45 آپ نے سامنے یہ رکھے فارم ہیں. 47 پہ ان کو جتوایا گیا. ہم نے اس پہ اعتراض اٹھایا اچھا، نامینیشن پیپر پہ، ان کے نامینیشن پیپر پہ ہم نے یہی تو ادھر اٹھایا کہ یہ MNA نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس انتخاب کے لیے اہل نہیں ہے. تو اگر یہ MNA نہیں تھے اور ان کا انتخاب جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوا تو ان کا حلف جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب نے لیا. سال 2022 میں جب وہ بنے تھے وزیر اعظم، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں علیل ہو گیا ہوں، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا اور واضح طور پر لگتا تھا کہ صدر جو ہیں ان کو ایک لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر کے طور پہ تسلیم نہیں کر رہے. تو آج ہم کیا سمجھیں کہ آج عارف علوی صاحب کی نظر میں لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر؟ یہ تو صدر عارف علوی صاحب ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے صدر صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے جو ہیں لیت و لال کیا تھا، جس پہ PMLN اور ان کے الائز نے بڑی دمکی آمیز بیانیہ جاری کیا کہ جی ہم ان پہ مقدمہ کریں گے، آرٹیکل 6 کی بات کی. مجھے ذاتی طور پر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ اس کمپنسیشن کے چکر میں آج انہوں نے حلف اٹھا لیا، وہ ان سے لے لیا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آرٹیکل 6 کی دھمکی تھی تو وہ اب آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، اب انہوں نے حلف اٹھا لیا؟ میرا خیال ہے انہوں نے جسٹر آف گڈ ول دیا ہے، شاید اس چیز کو لیسن کرنا چاہتے ہیں. تو عارف علوی صاحب کا سٹیٹس کیا ہے پارٹی میں اب؟ یعنی کہ پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے کہ اب چند دن کے بعد وہ رخصت ہو جائیں گے ایوان صدر سے، تو پارٹی کی ان کے حوالے سے ایک مخصوص رائے ہے. خان صاحب کی رائے بھی ہمارے تک پہنچی علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے، آپ کے ذریعے. آپ میں نے میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور تحریک انصاف کے لوگوں نے آپ کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیا، پھر بعد میں وہی میسج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جیل سے بھی آیا. یہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ آئین کا آرٹیکل 48(5) اس کے تحت انہوں نے 90 دن میں الیکشنز اناؤنس کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے، تو آئین کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے. اس بات میں تو میں نہیں جانا چاہوں گا. البتہ PTI کے حوالے سے عارف علوی صاحب کے کردار پہ صرف اتنا میں کہوں گا کہ میں نے خان صاحب کو 3-4 دفعہ خود سنا ہے کہ انہوں نے عارف علوی صاحب کے الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے پر اور حج پہ ایسے اوقات وقت میں جانے پہ کہ جب ان کے بیک پہ PDM کی حکومت نے ایسے گھناؤنے قوانین بنائے اور یہ موقع فراہم کیا حج پہ جانے. لہٰذا یہ تو جو باتیں ہیں نا، یہ خان صاحب کے دل سے نہیں نکلی ہے اور خان صاحب کی رائے کا مجھے بخوبی علم ہے کہ اس کے بعد خان صاحب کا دل ٹوٹ چکا ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی صاحب اور ہمارا پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے دور میں ان کے لیے کوئی ایسی گرم جوشی ہوگی جو پہلے ہوا کرتی. آپ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور ان کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ حج کرنے چلے گئے 2 قوانین تو ایسے تھے جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی جس کے ذریعے عمر بھر کی سزا کو 5 سال تک محدود کیا گیا، یہ اس کے علاوہ بھی 2 قوانین تھے. آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی اور اس کے علاوہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں، یہ سارے اس وقت کی ترمیمات تھی جب عارف تو علوی صدر نے تو کہا کہ میں نے تو اعتراض کیا تھا، میرے سٹاف نے نیچے سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کیا، وہ اعتراضات بھجوائے نہیں، پارلیمنٹ کو بھجوایا نہیں، اس وجہ سے تو وہ تو اپنی پوزیشن کلیئر کر نہیں وہ ترمیم کی بات نہیں ہے. یہ تو وہ ترمیمات تھی جو چیئرمین سینٹ کے دور میں جب یہ وہ پریزیڈنٹ کا ایکٹنگ چارج سنبھالے ہوئے تھے اس وقت. نہیں، وہ جو 2 قوانین کی میں بات کر رہا ہوں، آرمی امینڈمنٹ ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہ 2 ایکٹ وہ ہیں جو صدر نے کہا تھا کہ میں نے ان پہ اعتراض کیا تھا لیکن میرے سٹاف نے وہ واپس نہیں بھجوائے. میرا خیال ہے کہ وہ ان 2 قوانین پہ نہیں تھا،
تو عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اسی وجہ سے انہی تمام مسائل کی وجہ سے آپ کے صدر کے امیدوار دیکھیں ہیں؟ سب سے زیادہ جو اہم بات تھی وہ ہے تاریخ تعین کرنا، اور جو سپریم کورٹ نے بھی بعد میں اپنے ججمنٹ میں ہولڈ کیا کہ یہ صدر پاکستان کا مینڈیٹ ہے، اپنی فرائض سے ادائیگی میں انہوں نے لیت و لال کیا، اور جو اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ انہوں نے پریشر کے تحت کیا۔ تو اب محمود خان اچکزئی صاحب کو صدر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ پارٹی کا فیصلہ ہے؟ پارٹی کا فیصلہ ایک جیل سے باہر پارٹی، ایک جیل میں پارٹی ہے؟ نہیں تو کنسلٹیشن سے ہوا ہے، خان صاحب کی اپروول سے۔ کنسلٹیشن سے ہوا، تو اس کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ایک نمبر گیم بھی درکار ہوتی ہے، اس میں رابطے کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی جماعتوں کے ساتھ؟ جی ہاں، ہم بھی کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب خود بھی کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہیں، وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، جس وقت پرائم منسٹر کا الیکشن ہونا تھا وہ سندھ چلے گئے، کراچی چلے گئے، جی ڈی اے کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلنے کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ لوگ کوئی نہیں، ہم چاہیں بھی تو ہماری پارٹی کے بہت سارے لیڈر نہیں چاہتے، ہمارے ورکرز جو ہیں مینٹلی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں، لیکن اپوزیشن میں کوآپریشن تو ہوتی ہے نا ایک دوسرے نہیں، کے ساتھ؟ اتحاد کی بات آپ نے کی، کوآپریشن ایک علیحدہ چیز ہے۔ اتحاد سے مراد یہ ہے کہ ہم شاید پھر کے پی میں بھی ان سے اتحاد کریں گے، شاید نمبر گیم کے لیے ہمیں مرکز میں سینٹ میں بھی ان سے اتحاد کرنا پڑا۔ بیسیکلی اپوزیشن میں وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، اپنے حالات سے مجبور ہو کے، اور ہمیں تو زبردستی اپوزیشن میں رکھا گیا ہے۔ حالات و واقعات نے ہمیں ایک جگہ بٹھایا ہوا ہے، بس تو یہ۔ شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم بن گئے، ان کو مبارکباد کے پیغام کل چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی آ گیا، ترک صدر نے فون کر دیا، ابراہیم رئیسی کا پیغام آ گیا، پھر آج جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے، سعودی عرب سے پیغامات کا سلسلہ۔ تو انیشلی جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کے اعتراضات، فارم 45، آبزرورز، ان سب کی باتوں کے بعد انٹرنیشنلی بھی ایک سٹینس آیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، یورپی یونین کا، اقوام متحدہ کا، تو میرا خیال ہے کہ اب تو وہ ایک نیو نارمل کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، انٹرنیشنلی تو کوئی پرابلم نہیں آ رہا شہباز شریف کو۔ میرا خیال اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان میں انتخابات کو مانیٹر کیا۔ 10 دن پہلے الیکشن سے بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور 8 اور 9 فروری کو جو رپورٹنگ پاکستان سے ہوئی ہے، سب سے پہلے ان انتخابات کو پی ٹی آئی کے امیدواران کے بعد متنازع انٹرنیشنل میڈیا نے بنایا ہے، اور اتنے وسیع پیمانے پہ ریگنگ کے الزامات دنیا بھر میں گئے کہ یورپین یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا، یو کے، ہر جگہ سے جو ہیں اس پہ آؤٹ کرائی آئی۔ انٹرنیشنل کانگلومریٹس نے ان پہ کنسرن شو کیا، انویسٹیگیشنز کی ڈیمانڈ ہوئی، تو لہٰذا اور یہ آج تک انٹرنیشنل میڈیا اسی موقف پہ ہیں۔ اس پرسیپشن نے ٹوٹل آؤٹ لک چینج کیا ہے۔ ان الیکشن کو پوری دنیا جو ہے مشکوک اور ریکٹ قرار دے رہی ہے۔ اب یہ جو تہنیتی پیغامات ہیں، یہ شہباز شریف کے لیے نہیں ہے۔ ہم ایک ڈپلومیٹک سرکل میں رہ رہے ہیں، ریاست پاکستان میں ایک شخص کو وزیر اعظم کی منصب پہ بٹھایا گیا ہے، تو یہ وہ جسٹرز ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف گڈ ول کے طور پہ یہ برادر ممالک جو ہیں دے رہے ہیں۔ اس سے یہ اخذ کرنا کہ اس کی حکومت کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ صحیح۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شیر افضل مروت پوچھیں گے کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کو تو اب مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، ان کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں، آئینی قانونی طور پر یہ کیا آپشنز استعمال کر سکتے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں آج کیا ہوا؟ قومی اسمبلی آپ جا رہے تھے، آپ الیکٹڈ ایم این اے ہیں، آپ کی گاڑی روک لی، ہم نے دیکھے کچھ مناظر سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہوئے تھے، آپ کو قومی اسمبلی جانے سے کیوں روکا؟ گیٹ پہ میں جب پہنچا ہوں، اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، بلاول بھٹو صاحب کی تقریر جاری تھی،
تو وہ اچانک ساری پولیس فورس جو ہیں وہ میری گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی. کوئی 45 منٹ تک انہوں نے مجھے روکے رکھا. وجہ یہ بتائی کہ جی جو میرے ساتھ سٹاف ہیں ان کے لیے کارڈ بنوائیں آپ. لیکن گڈ انف، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آگے پولیس کھڑی ہو گئی اور پیچھے سے ایک اور گاڑی لا کے پولیس کے پیچھے گاڑی آ گئی. یعنی کہ میں نہ آگے جا سکتے تھے نہ آپ اور پیچھے بھی گاڑی، جا سکتے. اور پیچھے بھی پولیس تھی اور گاڑیاں تھیں. تو بہرحال پھر وہ ایم این ایز آ گئے ہمارے اپوزیشن کے. سارجنٹ ایٹ آرمز آیا تو پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ اسپیکر کی ہدایات تھی، وہ بلاول صاحب کی تقریر جاری تھی اور شاید نقص امن کا اندیشہ تھا میرے آمد سے، تو انہوں نے مجھے پھر ڈیلے کیا رکھا. نہیں تو اب یہ تو پھر اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی تو یہی لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام جاری رکھنا ہے، تو پھر آپ لوگ تو پھر گیٹ کے اوپر ہی رکا کریں گے. میرا خیال ہے آج کا واقعہ، کیونکہ اس پہ میں نے پریویلیج موشن موو کر دیے ہیں. اچھا. ہاں، اور یہ آج میری تقریر بھی تھی، لیکن جب مجھے فلور دیا گیا تو عین اسی وقت پیپل پارٹی اور نون کے لوگوں نے کورم کی نشاندہی کر دی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کورم کی نشاندہی حکومت کر رہی ہے تاکہ میں تقریر نہ کر سکوں. نہیں تو پہلے تو یہ کورم کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی. 25 ایم این ایز نے بیٹھ کے جتنے بل پاس کیے ہیں، کوئی تقریباً 250 بل پاس ہوا ہے پی ڈی ایم کے وقت میں، جس وقت کورم پورا نہیں تھا. وہ تقریر کا موقع جو تھا وہ بھی ڈپٹی اسپیکر نے بڑی مشکل سے تقریر میں آپ نے ایسا کیا کہنا تھا؟ کون سا بم پھوڑنا تھا آپ نے؟ ہماری تقریر یہ نیشنل میڈیا پہ نہیں دکھا رہے ہیں. ہم قوم کو حقائق بتانا چاہتے ہیں، وہ حقائق جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا پہ جو ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ مخفی رہیں. ہم بیسیکلی ریاست کا اور نظام کا مکروہ چہرہ اسمبلی میں بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ 2 سالوں میں کیا ظلم ہوا، کس طرح پاکستان کی آئین کی دھجیاں بکھیری گئی، کس طرح قانون کی حکمرانی کا پارا کیا گیا، کس طرح تمام اداروں نے، انسٹیٹیوشنز نے مل کے سسٹم کی شکل میں ایک بھیانک روپ دارا ہے، کس طرح یہ مانسٹر بن چکا ہے. اور کیوں کر یہ 2 سالوں میں پاکستانیوں نے ہزیمتیں سہی، صعوبتیں، تکالیف، ان کے حقوق روندے گئے، ان کے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. پاکستان میں بیسیکلی 2 سالوں سے طوائف الملوکی ہر طرف ناچ رہی ہے، اور نہ قانون ہے، آج تک نہیں ہے. رات کو محمود خان اچکزئی کے گھر پہ پولیس جو ہے ریڈ کرتی ہے. پرسوں مین پشاور روڈ پہ پنڈی میں مجھے اغوا یا گرفتار کرنے کے لیے پولیس میری گاڑی کو ٹکر مارتی، اس کی بھی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی. 10 دن قبل میرے گھر میں نقاب لگائے پولیس کے 2 درجن کے لگ بھگ لوگ 4 گاڑیوں میں آتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. میرے نوکر کو 4 دن اغوا کیے رکھا. یہ لیپ ٹاپ سامان وغیرہ لے گئے، ابھی تک لیپ ٹاپ مجھے نہیں ملا ہے. یہ ملک ہے. تو آپ نے ظاہر ہے کہ ریاست سے یا ریاستی اداروں سے کوئی بغاوت تو نہیں کرنی نا. اسی سسٹم میں رہ کے آپ نے اپنے لیے جسٹس بھی سیکھ کرنی ہے، اپنے لیے اسپیس بھی بنانی ہے. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ چوری ہوا، ان کو ان کا حق بھی دلوانا ہے. تو اس کے لیے کوئی بیک ڈور پہ کوئی بات چیت کا دروازہ، کوئی ونڈو کھلی ہے، یا بالکل تمام راستے، تمام کھڑکیاں، تمام دروازے بند ہیں؟ ہم نے بند کیے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کوئی رعایت. اچھا. کوئی رعایت درکار ہی نہیں ہے. کیا آگے سے یہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کون سی یزیدیت ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے؟ کون سا وہ ظلم ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے باوجود، تمام مظالم کے باوجود، تمام ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود، تمام ظلم جبر اور بربریت کے باوجود، قوم نے 8 فروری کو ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی. یعنی کہ قوم ایک طرف ہے 85% پاکستانی، اور 15% اقلیت جو ہیں وہ اب وزیر اعظم بھی بن رہے ہیں، وہ اب پالیسیاں بھی بنائیں گے، اور وہ یہ 85% کو رول کریں گے. یعنی پوری دنیا ان کو خود پتہ ہے، ان کی بیوی بچے ان کو ایم این ایز نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں.
اچھا اور یہ جناب آج شیروانی پہنے میاں شہباز شریف صاحب پہنچ گئے تھے حلف اٹھانے. آپ نے کہا نا کہ کوئی بیک ڈور یا سسٹم فکس ہوگا, ٹھیک ہوگا. یہ آئے دن کی ایڈونچرزم, اس کا ایور لاسٹنگ خاتمہ ہونا چاہیے. پاکستان میں یا قانون کی حکمرانی ہوگی, پاکستان میں یہ عدالتوں کو بار بار بے توقیر کرنا, ان کو باجگزار بنانا, ان سے منمانی فیصلے لینا, الیکشن کمیشن کو ایک سٹوج بنانا, پولیس کو غنڈے کی شکل ترتیب دینا, بیوروکریسی کو جو ہیں بے دام غلام کے طور پہ استعمال کرنا, یہ نظام نہیں چاہیے. ہمیں اقتدار اگر مطلوب ہوتا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کر لیتے نا. مینڈیٹ قوم نے دیا ان تمام کے باوجود. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ملک میں اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں سیاسی, اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور حقیقی معنوں میں ریاست ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ریاست عوام کے مرضی کے تابع ہوتی ہے. ریاست وہ ہوتی ہیں جو عوام کے وش سے بنتی ہیں یا بولتی ہیں. تو اگر یہ ساری چیز ان کے ساتھ نہیں ہے تو کب تک یہ جھوٹے جیلی طریقوں سے یہ حکمرانی کے دعوے تو آپ کرتے ان کا راستہ روکنے کے لیے, اس حکومت کا راستہ روکنے کے لیے, جس طرح IMF کو ایک خط لکھا گیا, آپ ہر ایکسٹینٹ تک جائیں گے کہ ان کی معاشی مسائل بڑھیں ان کے دور میں؟ دیکھیں, اب یہ جھگڑا صرف نواز شریف کے ساتھ تو نہیں ہے نا, نون کے ساتھ تو نہیں ہے نا. ہمارا مقابلہ تو اب ایک طرف پاکستان کے عوام ہے اور دوسری طرف پاکستان کا نظام ہے. یہ پورا نظام جو ہے, آپ کا عدالتی نظام, آپ کا بیوروکریسی, آپ کے اداروں کا نظام, آپ کے پولیس کا نظام, آپ کے گورننس کا نظام, آپ کے تمام سسٹم کی اکائیاں, یہ سب جو ہیں اوور آل ریکوائر کرتی ہے. یہ ادارے اس شکل میں پاکستان کو سرو نہیں کر سکتے ہیں, تباہ ضرور کر سکتے ہیں. نہیں مروت صاحب دیکھیں, ایک یہ ظاہر ہے کہ آپ کی سیاسی لڑائی ہے, آپ نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے. مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کیا چیز آئینی ہے, کیا غیر آئینی, کیا اخلاقی, غیر اخلاقی. جو ہتھیار ان کے ہاتھ میں آئے گا وہ چلائیں گے, اور جو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں آئے ہم چلائیں گے. نہ ہتھیار اٹھایا ہے, اور جو لوگوں کو مشتعل کر کے ہتھیاروں پہ اکسا رہے ہیں, جس طرح غدار عادل راجہ یا حیدر مہدی, جو ننگ قوم ہیں اور جو پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف ہزاروں میل دور بیٹھ کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی کمیٹی نے ببانگیدہ بیانیہ دیا ہے کہ یہ PTI سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ریاست کے خلاف اگر ہتھیار اٹھانے ہوتے تو 9 فروری کو اٹھا. تو آپ لوگوں نے ان سے جو علیحدگی ہے وہ اختیار کرنے میں یا اس کا اعلان کرنے میں دیر نہیں کر دی؟ میرا خیال ہے پہلے نہیں کر لینا چاہیے تھا. یہ لوگ بلیک میلر ہیں. انہوں نے اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب, ایک یوٹیوبر ہیں بڑے نامور, مخدوم شہاب الدین صاحب, اس کے علاوہ جو فرح خان صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا صحافی اور سیاستدان ان کی دسترس یا ان کی دھمکیوں سے محفوظ نہیں رہا ہے. انہوں نے مجھ پہ بھی تہمت جو آپ لگائی. کے حوالے سے بات انہوں نے کی اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ آپ غالباً کو متبادل ہیں عمران خان کا, اور متبادل تیار ہو رہا ہے. مجھ پہ متبادل کا تو الزام. آپ متبادل ہیں. کون ہے عمران خان کا متبادل؟ میں آپ کو آسان سا جواب دے دیتا ہوں نا. خان کا متبادل ہماری جنریشن میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دور کی کوڑی لانا, اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو اور کچھ نہ ملے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کامیاب ہو رہا ہے, یا وہ قبولیت پا رہا ہے ورکرز میں, یا وہ صعوبتیں اٹھا کے مقبولیت پا رہا ہے, اور آگے سے میں یہ بتا بھی دوں نا, کیونکہ ان لوگوں کے میرے خلاف کمپین سے پہلے میرے ساتھ رابطے تھے. اچھا, یہ مجھے واٹس ایپ کیا کرتے تھے. مجھے معلوم ہے کہ PTI میں ان کی کن کن سے رابطے ہیں, اور میں بتاؤں گا کسی دن ان کے بھی نام
کہ یہ کن کے بل بوتے پہ آج کل وہ میرا نام آ گیا کہ جی اپوزیشن لیڈر کے لیے، تو کچھ لوگوں کو شاید یہ ناگوار گزرا تو ان لونڈے لپاڑوں کی خدمات حاصل کر لی۔ گزارش یہ ہے، آپ کے سوال سے بات شروع ہوئی اور ان ملعونوں پہ آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف قانون کے اندر رہتے ہوئے بنیادی حقوق کے احترام کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور جو سب سے اہم ہے جسے ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم عوام پاکستان جو ہیں اپنے اختیارات یا گورننس میں خود مختار ہیں۔ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی پالیسیاں جو ہیں وہ حکومت کے علاوہ کوئی اور بنائے۔ تو مروت صاحب، ظاہر ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل بڑے گھمبیر ہیں، اور اس سارے معاملے میں آپ لوگ جو آپشنز استعمال کر رہے ہیں، خط بھی لکھا، اور اس عدم استحکام کے وقت میں آلریڈی آئی ایم ایف نے کہہ دیا ڈو مور، اور ہمیں پتہ ہے کہ بجٹ بھی اس حکومت نے نہیں بنانا، وہ آئی ایم ایف سے اپروو ہوگا تو پھر وہ بجٹ آئے گا، مہنگائی میں ان سب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اگر اس کے نتیجے میں پاکستان کو آئی ایم ایف کا ایک لانگ ٹرم پیکج نہیں ملتا اور خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، آپ سیاسی جنگ تو جیت جائیں گے، یہ حکومت نہیں چل سکے گی، حکومت گھر چلی جائے گی، لیکن اس صورت میں جب آپ اقتدار میں اگر آ جاتے ہیں، لیٹس جسٹ اسیوم آپ آ جاتے ہیں، تو ملک کی معیشت تو وہاں کھڑی ہوگی جہاں سے نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ 6 مہینے میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو اصل میں ہوا ہے، وہ تو شہباز شریف صاحب کی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کتنے ممالک ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے ملیا میٹ ہوئے ہیں؟ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا نا، اب کہاں پہ کڑا ہے؟ کیا یہ ختم ہو گیا؟ کیا اس کی مالی حالت گزشتہ سے زیادہ دیگر گو ہیں؟ گریس جو تھا 3 دفعہ ڈیفالٹ کر گیا، تو گریس جو ہے اس کی بحیثیت ریاست کوئی فرق پڑا ہے ان کو؟ آج بھی ان کی کرنسی جو ہیں ڈیفالٹ کے ڈیٹ سے زیادہ ویلیویبل ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ، یہ قرضے، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی معاشرے میں قانون کا احترام ہے یا نہیں۔ گھروں میں منہ اٹھائے گھسنا، قانون کی حکمرانی نہ ہو، جس طرح 2 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اغوا برائے پریس کانفرنس، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کے امیدوار اغوا ہوتے ہیں، آپ کو پولنگ بوتھ میں نہیں جانے دیا جاتا ہے، آپ کا جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا، اور پھر جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی، آج بھی ہمارے ورکرز اور خواتین جیلوں میں نظر بند ہیں، اور عدالتیں کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ صحیح۔ خان کے نام پہ قطغن ہے یہاں ٹی وی اسکرین پہ ان کی تصویر دکھانا، ہم مقدمات لے کر گئے، ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ نہیں، آج کل تو آپ تصویریں لے جاتے ہیں نا، وہ نہیں، پارلیمنٹ میں وہ پھر کہیں نہ کہیں کٹ ہو جاتے ہیں۔ سوال عدالتوں کی کارکردگی پہ ہے۔ صحیح۔ یعنی کیوں کر عدالتیں ایک سابق وزیر اعظم کی تصویر یا اس پہ جو قدغن لگائی گئی ہیں اس کو انڈو کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے؟ کیوں کر یہ صنم جاوید، یہ جو خواتین بار خدیجہ شاہ، یہ باہر آتے ہیں اور پھر گرفتار ہوتے ہیں، کبھی 302 کے کیس میں، کبھی کرپشن کے کیس میں؟ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ پرویز الہی کتنی دفعہ رہا ہوا؟ علی محمد خان جو ہیں 14 دفعہ رہا ہوا۔ شہریار افریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ صحیح صحیح۔ اسد کیسر کو کے خلاف 34 کیسز بنائے گئے۔ مروت صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وہ سلسلہ جاری رہے گا، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مروت صاحب، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، کس فورم پہ جائیں گے آپ اس معاملے کو لے کے؟ اپیل اس آرڈر کے اگینسٹ سپریم کورٹ کو لائی کرتی ہے۔ تو سپریم کورٹ، آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آپ لوگوں نے پہلے اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ ایک خاص موقف رکھتے ہیں آپ کی جماعت کے حوالے سے، آپ چاہیں گے کہ وہ سنیں؟ یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جس کی قیادت سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کر رہے تھے، اور اس کیس کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے ان کو کچھ کاغذات ان کے پاس آئے انانیمس ذریعے سے، اور وہ ان کو ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اٹارنی جنرل کو بھی دیے، اور اٹارنی جنرل نے یہ عذر اٹھایا تھا کہ چونکہ ان کی اتھینٹسٹی جو ہے جینوئن نہیں ہے، تو اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین
جو اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان کے خلاف کسی کیس میں بطور منصف نہیں بیٹھیں گے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک نہ اس پہ کوئی اپیل ہوئی نہ نظر ثانی ہوئی, ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے. صحیح. جب ہمارے بیٹ کا فیصلہ وہ فیصلہ فرما رہے تھے تو وہ اس وقت بھی یہ قدغن تھی. تو لہٰذا ہمارا تو یہ ایک اصولی موقف ہے کہ قاضی صاحب اور پارٹی جو ہیں وہ زیادہ, چونکہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک موقف دیا ہے پارٹی کا, تو یہ میرا ذاتی موقف ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے خود اپنی ایک پٹیشن دائر کی ہے 184(3) کے تحت, اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرا کیس جو ہے کم از کم قاضی صاحب. آپ کی ٹیم نے بار بار یہ بات کہی کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا عمران خان کو, مختلف مقدمات میں جو طریقہ کار ہے, ڈیو پروسیس ہے, اس کو فالو نہیں کیا گیا. جب یہ پیشی لگے گی پہلی سماعت کے اوپر ان کی سزائیں معطل ہو جائیں گی, تو یہ کب تک ہوگا؟ ڈیو پروسیس یا ڈیو ٹرائل جو ہیں اس کے لیے ضروری ہو کہ justice should not be done alone, it must be seen to have been done. یعنی انصاف نظر ہوتا ہوا نظر میں آئے کہ یہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ. 7 مہینے کے اندر خان کے تمام ٹرائل جو ہیں کنکلوڈ ہو جاتے ہیں, یک کے بعد دیگرے. پہلے توشہ خانہ, اس کے بعد جو ہیں توشہ خانہ ریفرنس, اس کے بعد جو ہیں یہ القادر ٹرسٹ کا کیس, یہ سارے, اور عدت کا کیس. یعنی اتنی تیزی سے 7 مہینے میں ٹرائل کنکلوڈ. میں وکیل ہوں 32 سال تقریباً میرے. تو اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, 32 سال میرے اس پیشے میں ہو گئے ہیں. 302 کا کیس جو ہے جو بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے, یا دہشت گردی کے کیسز, ہمارے ہزاروں کلائنٹوں کے کیسز 4 اور 5 سال روٹین میں لیتے ہیں. یہاں تو مہینے کے اندر ٹرائل, اور جناب علی اتنی صورت کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کو تبدیل کیا گیا, ہمایون دلاور صاحب کو لایا گیا. اس سے پہلے ظفر اقبال صاحب جو ہیں یہ کیس ٹرائی کر رہے تھے, کیوں ان کو تبدیل کر کے ہمایون دلاور صاحب کو لایا گیا جب پاکستان کے پرائم منسٹر کے جو ہیں کیس کے ٹرائل ہیں. عدت کے کیس میں نصر من اللہ صاحب سینئر سول جج صاحب تھے, وہ پریزائڈ اوور کر رہے تھے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. نصر من اللہ صاحب کو اٹھا کے قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا. ایک منٹ مجھے یہ ختم کرنے دیں. راجہ جواد عباس صاحب دہشت گردی کے 5-6 مقدمات کو پریزائڈ اوور کر رہے تھے, اور سائفر کا کیس بھی ان کے پاس آنا تھا. اچانک ان کو تبدیل کر کے پنجاب سے جو ہے یہ جو تحفہ منگوایا گیا, یہ جو سیفرڈ کورٹ کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین, ماشاءاللہ نام تو بڑا پیارا ہے, لیکن آپ ان کے انصاف کا معیار تو دیکھیں. انصاف کی ایسی کی تیسی کر دی حضرت نے. اگر سسپینڈ ہو جاتی ہیں خان صاحب کی سزائیں, باہر آ جاتے ہیں وہ, پھر میں اور ججوں کے نام بتاتا ہوں نا جو تبدیل کیے گئے, یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ بدوران ٹرائل جو ہیں ایسے مقدمات میں صرف جج کا تبدیل کیا جانا جو ہے وہ میلس کے لیے یا باعث کے لیے نف ہے. پھر دوسری بات, ٹرائل کے دوران کیا ہوتا ہے, میں چونکہ ان بہت سارے کیسز میں ٹرائل میں وکیل تھا, عدت کیسز میں تھا, توشہ خانہ میں تھا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جناب جرے کا حق نہیں ہے, جرا کلوز. دفاع کا حق نہیں ہے, دفاع کے آپ گواہان طلب ہی نہیں کروا سکتے ہیں. جبکہ توشہ خانہ کیس میں ہم نے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری کا نام دیا تھا کہ ان کو بلایا جائے. صحیح, وہ نہیں ہوا. اگر خان صاحب اب سزائیں معطل ہو جاتی ہیں, باہر آ جاتے ہیں, اسی اسمبلی میں بائی الیکشن لڑکے آئیں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یا اسمبلی کو فارغ کروانے کے لیے, حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں, ہمارا کام نہ اسمبلیاں گرانا ہے نہ حکومت گرانا ہے. صحیح. ہم یا خان صاحب اگر باہر آئیں گے, ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں کی آزادی, رول آف لا, عوام کا حق حکمرانی اور سماجی انصاف. صحیح. وقت کم رہ گیا ہے. مریم نواز صاحبہ بن گئی ہیں پنجاب کی چیف منسٹر. ایک کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے, 8-8 10-10 فوٹوگرافر مختلف دورے کر رہی ہیں. آپ نے ان کی خبریں دیکھ لی ہوں گی. رمضان پیکیج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, آٹے کا گٹو چھپ گئے ہیں, اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر بھی چھپ گئی ہے. تو آپ کے چیف منسٹر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ
کوئی میچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا اور مریم نواز کا کوئی موازنہ نہیں ہے. گنڈاپور صاحب قومی اسمبلی کی بھی ممبر الیکٹ ہوئے اور صوبائی اسمبلی کی بھی الیکٹ ہوئے. باری مارجن سے مولانا صاحب کو انہوں نے ہرایا. مریم نواز صاحبہ ایک فعل شدہ ایم پی اے ہیں لیکن انوکھی واردات ہیں, وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. اب ان کے پاس کوئی بیانیہ تو ہے ہی نہیں. کبھی آپ نے ان کو سنا ہے یہ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئی نیریٹو ان کے پاس ہے؟ کوئی نیریٹو ان کے پاس نہیں ہے. آپ اسمبلی میں ان کے لٹکے ہوئے چہروں سے اندازہ کریں نا, تو آپ شور اتنا مچاتے ہیں, آپ لوگ بات نہیں کرنے یہ اپنی خفت جو ہیں, اپنی شرمندگی جو ہیں, اس کو مٹھانے کے لیے جو ہیں ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے. مریم بی بی جو اپنے والد بزرگوار کی تصاویر ان آٹوں پہ لگوا رہی ہیں, یہ آٹا کھانے سے روزہ جو ہیں روزہ داروں کا حرام ہوگا. کیا کریں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی کیوں وہ آٹا بھائی, کھانے یہ سے کیسے؟ ان کے باپ کا پیسہ ہے جو اپنے باپ کی تصویر چھپوا رہی ہے. ریاست پاکستان کے پیسے پہ جناب لوگوں کا روزہ تو نہ خراب کریں نا, مطلب لوگوں کا روزہ کیسے خراب ہوگا؟ بھائی روزہ جو ہے ایک ایسے شخص کی تصویر وہ جو کہ کرپشن کے چارجز میں کنوکٹ ہوا ہے, جو پاکستان سے بار بار پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے, ڈیلے کر کے بھاگتا ہے. کون سی خوبی ہے ان اس کے تو شخص میں؟ ختم کر دیے کیسز عدالتوں نے. عدالت میاں صاحب الیکشن لڑ کے آگے ہیں اسمبلی میں, تقریر کب کریں گے وہ؟ یہ آٹا جو ہے اگر پنجاب کے لوگوں کو اس آٹے سے پرہیز کرنی چاہیے جن پہ نواز شریف کی تصویر ہے. صحیح, وقت ختم ہو گیا ورنہ آپ سے بہت زیادہ سوالات کرنے تھے. دل مروت صاحب ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سنی. بہرحال جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اب تک دیکھنے کے بعد ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو کمپنی ہے, یہ کمپنی چل بھی جائے تو بڑی مشکل سے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, کیونکہ تحریک انصاف بیکڈ کینڈیڈیٹس جو یہاں پر پہنچے ہیں وہ کوئی آسان راستہ نہیں ثابت ہوں گے ان کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.